अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में नावल लेकर आई हूँ। रिवेंज बेस्ड चाइल्डहुड बेस्ड लव स्टोरी इमोशनल नावल। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है नावल वो मेरा हमसफ़र। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल बोल्ड नावल है लिसनर्स। आज के एपिसोड बहुत ही हार्ट टचिंग होने जा रही है, तो अपने लाइक और कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। रफ्तार तेज़ करके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए अनाया धीमी आवाज़ में, सब कैसे हुआ, कब हुआ, जैसे कई सवाल एक ही सांस में पूछती जल्द अज जल्द सब जानने उतावली हो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कैसे एक ही सांस में सवाल पूछकर रह गई थी। अब्बास उसकी जानिब देखकर हैरान सा होता हुआ, जानी दिल जोर से धड़कता और निगाहें मुतलाशी सी चारों तरफ देखते हुए उसको दिखाई दी। जाने वाली तो कभी की जा चुकी थी, अब धीरे धीरे यकीन की आहटें भी सुनाई देने लगी थी। मेरिन परेशानी में वहीं कड़ी दम साधे एक जगह देख रही थी। उसे नहीं समझ में आ रही थी कि उसकी बेटी ने ऐसा फैसला क्यों किया था। ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी था कि उन्होंने तो एक मुद्दत साथ गुजारी थी और सिर्फ उसी के साथ गुजारी थी। वो उनकी ज़िंदगी का हासिल वसूल थी जो जाते हुए उन्हें ढेरों खालीपन देकर गई थी। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जदोजहद में गुजार दी थी। वो अपनी दुनिया में महव अपनी सोचों में महव अपनी ख्याल सोच रही थी। ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचे जा रही थी और उनकी एक ही नुक्ते पे वो महव थी। क्या इसी दिन के लिए अपने कमरे में आकर थकन ज़दा वो उसने जर्नी चाहते हुए उन्हें बहुत कुछ पावर करवा गई थी। मेरिन ने जान क्या किया था इंसान का, क्या जल्द क्या बदेर उसके सामने आकर ही रहता है। 25 साल पहले मेरिन भी तो ऐसे ही अपनी माँ का आहो पका पर कान बंद करते ही अपने घर की दहलीज पार कर करके गई थी और आज 25 साल के बाद उसको वो दिन देखना पड़ा था। न चाहते हुए भी उसे इस सब हकीकत से आश्कार होना पड़ा था, क्योंकि उसने अपनी माँ का दिल दुखाया था। वो घर भी छोटा सा था जिसके सहन में चारपाई पर एक बूढ़ी चूड़ियों ज़्यादा लिए हुए खड़ी थी और बेवा औरत बैठी थी जिसकी कुल मताए याद उसकी 2 बेटियां थीं। उनके चेहरे पर सिर्फ ढल चुकी उम्र की झुर्रियां नहीं थी बल्कि परेशानी की बहुत सी लकीरें बनी हुई थीं और उनके बराबर में उनकी बेटी बैठी हुई थी जो उनका जवान साल चेहरा भी सख्त फिक्रमंदी की धूल में अटा हुआ था। वो दोनों यकटिक बेयकीनी से उसका चेहरा देख रही थी जो ऐन उनके सामने गर्दन ताने चेहरे पर अपनी अजली जिद और अपने फैसले से एक कदम भी पीछे न हटने का अज़म लिए खड़ी थी। वो मेहरीन थी। एक बार फिर सोच लो, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। नईम शाम में नईम भी आ जाएंगे, तुम उनकी समझदारी की कायल हो ना तो उनसे पूछ लेना, ये फैसला ठीक नहीं है मेहरीन। कहने वाली सबीन थी जिसके लहजे में इल्तिजा थी। बूढ़ी माँ की ज़ुबान तो किंग सी हो गई थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बेटी को कैसे समझाए। लेकिन सबीन ने अपनी सब समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मोहब्बत जब सर चढ़ बोलती है तो वो कुछ भी नहीं सुनती। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। क्यों कह रहे हो मेरे साथ, क्या मैंने कुछ गलत करना चाह रही हूँ? निकाह ही तो करने की बात कर रही हूँ। क्या मेरा हक नहीं है अपनी पसंद का हम सफ़र चुनने का? कासम कोई बुरा लड़का नहीं है जो आप लोग इतना एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा है, पढ़ा लिखा है, शरीफ है, अच्छे घर का है, कोई बुरी आदत नहीं है उसमें। फिर मसला क्या है आपको? क्या मैं अपने हक से नहीं जी सकती? मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी पर हक रखती हूँ। क्यों मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी नहीं सकती? मसला उसके घर वाले तमाम रिश्ते लेकर नहीं आए बल्कि वो खुद मुँह उठाकर अपने रिश्ते की बात करने आया था। ऐसा कहाँ होता है मेहरीन? सबीन ने उसी के लहजे में इस बार बात की थी। मुझे उससे शादी करनी है, उसके घर वालों से नहीं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लोग भी उसको इतना हवा ना दें। मैंने सोच समझकर ये फ़ैसला किया है और मैं अपने फ़ैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। अफसोस से दाएं बाएं हिलाया और अभी फ़र्क नहीं पड़ता, पर सर पर मोहब्बत का भूत सवार है ना। शादी होने के बाद कुछ अर्सा के बाद बहुत पड़ेगा और तब पानी सर से गुजर चुका होगा। अभी भी वक्त है, लड़की होश के नाहन लो। क्यों माँ को इस उम्र में परेशानी तोहफे में दे के जा रही हो? सारी उम्र की फिक्रें होंगी उनको। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग यहाँ। सबीन की आवाज़ में अब की बार गुस्सा था। मेरिन इस्तेहज़ा या धीमा सा हंसी, फिर बहन की चुभती नज़रों से देखा। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। और सबीन, मैं कोई तुम्हें दूध पीती बच्ची नज़र आ रही हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकती? मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। मैं अपना बुरा भला खुद समझ ना सकूँ और मैं क्यों अम्मा को परेशान करूँगी? वो धीमी आवाज़ में बोलती आगे बढ़ी और कंधे ढीले पड़े और आकर माँ के सामने ज़मीन पर बैठ गई। माँ के घुटनों पर सर रख कर माँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन माँ तो अपने बुढ़ापे की वजह से कोई फैसला कर पा ही नहीं रही थी उम्र के इस हिस्से में। अम्मा प्लीज़ मान जाए, मैं दोबारा कभी भी नहीं मांगूंगी आपसे। मैं कासिम के साथ खुश रहूँगी। उसके ख़ानदान वाले क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे उनसे कुछ
کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ ملی ہے نا قاسم سے، آپ نے دیکھا نا وہ کتنا اچھا ہے، میں کیا کسی ایسے ویسے لڑکے کو پسند کروں گی بھلا؟ اماں جو ترتی کافی دیر سے اسے دیکھتی رہی تھی اور بنا ایک لفظ کہے سن رہی تھی۔ ایسا پچھلے چند دنوں سے وہ پہلی بار ہی ہوا تھا اور اماں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ پہلی بار چل رہا تھا جب سے مہرین نے قاسم کا گھر میں ذکر چھیڑا تھا۔ اماں جو اتنی دیر دونوں بہنوں کی تکرار سننے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہی تھی، وہ دونوں بہنیں پڑھانے لکھانے کی بھی حتی الامکان کوشش کی۔ صبرین نے تو ایف اے کرنے کے بعد ہی پڑھائی شروع سے اچھی تھی اور اسکالرشپ کے بل بوتے پر وہ پڑھتے پڑھتے یونیورسٹی تک پہنچ گئی اور کچھ ٹیوشنز پڑھا کر اپنے دیگر اخراجات پورے کر لیتی تھی۔ ماں نے کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت فخر سے اپنی شیٹس اور اعزازی اسناد سب کو دکھایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں نے اس کو کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ وہ اتنی لائق تھی اپنی پڑھائی میں، اپنے بل بوتے پر اس نے اپنی ایک لید جمائی تھی، لیکن آج اس کے فیصلہ شروع بے نیازی سے بد لحاظ بنا لگی لپٹی رکھے بے دھڑک ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، اور اس کی اس طبیعت کے باعث لڑکے تو کیا لڑکیاں بھی اس سے ذرا محتاط ہی رہتی تھیں۔ پھر اس کی ملاقات قاسم سے ہوئی تو وہ صادق آباد سے لاہور پڑھائی کے لیے آیا تھا۔ وہ وجہ صورت، اچھا حسب نسب، اور جب سے پیسہ آدھی یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کے لیے ہی دم بھرتی تھی، اور ٹھہرا بے پرواہ، نہ کوئی گھمنڈ، نہ کوئی بے جال تنتنا، بے حد نرم مزاج رکھنے والا ایک پیارا سا شخص، بلا کسی وجہ سے دوستی کا خواہ، دشمنی کا روادار، اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ۔ تبھی شاید مہرین سے کبھی کبھار بات بھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہونہار اور لائق گردانے چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سید قاسم یوسف کے دل کی مہرین قاسم یوسف کے دل کو مہرین بھاگی تھی، اور بات ہیلو ہائی سے شروع ہوتی، کب گہرے مراسم میں کب بدل یہ پتہ بھی نہ چلا۔ پتہ تو تب چلا جب یونیورسٹی ختم ہونے سے کچھ وقت پہلے اچانک سے قاسم نے مہرین سے سیدھے اور بے زور دھڑک انداز میں اس طرح بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پھر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، جیسے پہلی بار دھڑکنا سیکھا ہو۔ قاسم کے خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا، اور اس کے گھر والے اس شادی کے لیے آمادہ بھی نہیں تھے، لیکن قاسم کا دل مہرین پر آ چکا تھا اور وہ مہرین سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے بہت مشکلیں اٹھانی پڑی، اور اس نے مہرین سے کوئی بات بھی نہیں چھپائی تھی، سب واضح طور پر بتا دیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ مہرین پوری سوچ بچار کے بعد کوئی فیصلہ لے۔ مہرین نے کچھ جھجک کر اس سے وقت طلب کیا تھا اور اس کے لیے پسندیدگی اپنی جگہ لی، لیکن اس کی سچائی نے ایک اور طرح سے مہرین کو اپنا گرویدہ کیا تھا۔ بالآخر اس کے دل نے قاسم کے حق میں فیصلہ سنا ڈالا۔ پوری جام فشانی سے اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی، یہاں تک کہ قاسم کو گھر بلا کر اماں سے ملوا بھی چکی تھی۔ اسے کہو اپنے گھر والوں کو لے کر آ جائے، میں بنا کوئی دوسرا سوال کیے تمہیں اگلے ہی دن اس کے ساتھ رخصت کر دوں گی۔ اماں کی بات پر مہرین نے ایک گہرا سانس لیا۔ اماں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، قاسم کے گھر والے اس بات پر آمادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی کو ایسے کیسے کسی کے ہاتھ میں سونپ سکتی ہوں؟ مہرین کی ماں کا بھی یہ ایک خدشہ ظاہر تھا، اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اماں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ گھر کے جاگیردار اور ضدی اور انا کے مارے اپنی فرسودہ روایات کو بچوں کی طرح سینے میں لگائے بیٹھے ہیں۔ قاسم کی امی حیات نہیں مانی، ورنہ وہ ماں سے کچھ بھی کہہ سن کر منا لیتا، اور مجھے بھابھی، وہ بھی بابا سے ڈرتے ہیں۔ اماں، قاسم نے مجھے خود کہا ہے ایک بار نکاح ہو گیا تو وہ ماننا ہی پڑے گا، پھر وہ کیا کر سکیں گے سوائے ماننے کے؟ وہ دونوں پوری حکمت عملی تیار کیے بیٹھے تھے، اور مرد ہو کر اپنے گھر والوں کو نہیں منا سکتا تو تم کیوں عورت ہو کر اتنی جان مار رہی ہو؟ صبیر نے بہن کے دیکھتے طنز کیا تھا، اور مہرین نے ماں سے نظریں ہٹا کر بہن کو دیکھا تو آنکھوں میں سختی دار آئی۔ یہاں مرد عورت کا تذکرہ کرنا اتنا ضروری نہیں سبین، اپنی پسند کی شادی کرنے کا، جینے کا جتنا مرد کو حق ہے اتنا ہی عورت کو بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد کرے تو جائز اور عورت کرے تو اس پر بے حیائی کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، تم پلیز مجھ پر طنز کرنا بند کرو اور چپ کر کے سنو جو اماں کہہ رہی ہیں۔ انسنی کر دی۔ اور آپ لوگوں کو مسئلہ ہی کیا ہے؟ کیوں بار بار گھر والوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ میں نے قاسم سے شادی کرنی ہے یا اس کے خاندان والوں سے؟ شادی صرف دو لوگوں کے تعلق کا نام نہیں، گھر بار خاندان 100 چیزوں دیکھنی پڑتی ہیں۔ کیا تم نے سوچا ہے اگر بعد میں اس کے خاندان والوں نے تمہیں قبول نہ کیا تو تم کیا کرو گی؟ تم مجھے یہ بتاؤ۔ سبین نے اسے آئینہ دکھانا چاہا، لیکن مہرین کے دماغ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ تو نہ کریں، کیا ہو جائے گا؟ میں اور قاسم پڑھے لکھے ہیں، اپنا کمائیں گے اور انشاءاللہ زیادہ اچھی زندگی گزاریں گے۔ قاسم کہہ چکا ہے ایسی صورتحال بنی تو گھر چھوڑ دے گا، اور پھر ہم
اسی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ایسے مرد جو عورت کے لیے اپنا گھر بار ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی عورت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور سنانے میں گزر جاتی ہے، تم نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ کر دیا ہے۔ پھر وہ نہ خوش رہتے ہیں اور نہ ہی خود سے جڑی عورت کو خوش رکھ پاتے ہیں، پچھتاوے خوشیوں کو نگل جاتے ہیں۔ اماں کی بات پر میرین نے چونک کر اسے دیکھا اور ان کے گھٹنے پر دھرے ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی تھی۔ جو کچھ کرنا چاہتی ہو خود کر لو، میرے اس میں کچھ نہیں، سفید کیے وراثت میں ان سے لے دے گے، لیکن کچھ چیزیں وراثت میں حاصل نہیں ہوتی، انہیں کمایا جاتا ہے اور اس کے لیے ایسے ہی بال سفید بھی کرنے پڑتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں قاسم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا، اس نے ماں کو 2 ٹوک سنا دی تھی۔ اس کی ماں بڑھاپے میں اب کیسے اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی اور لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ آپ مجھے بد دعا دے رہی ہیں اماں؟ اس کی آواز ذرا ابری اور لرزی تھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ نہیں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ اماں نے سادگی سے گردن نفی میں ہلائی تھی اور ان کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ میرین کو سر کو زور سے ہاں میں جنبش تھی اور ایسا تھا جیسے کسی حتمی فیصلے پر پہنچ گئی ہو۔ میرین اپنے فیصلے پر ٹھہرائے گا، اور ان کے گھٹنے پر ہاتھ اٹھاتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن میری بات بھی سن لیں، میں شادی کروں گی تو صرف قاسم سے کروں گی اماں، ورنہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اسی گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہوں گی اور اپنے بال سفید کر لوں گی، اور آپ سے جانتے ہیں کہ میں اپنی ضد کی کتنی پکی ہوں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر گال پر لڑکتا اس کھردرے کہیں سے کہیں ٹوٹے سیمٹی فرش پر جا گرا تھا، اور اس کی ماں دیکھ کر حیران ہوگی کہ وہ اپنی ضد کی بہت پکی ہیں۔ اماں اور سبین مایوسی بڑی نظروں سے اپنے پاؤں پٹک کر اندر کمرے میں جاتا دیکھتی رہ گئی تھی، اور سبین نے اپنی ماں کی خاموشی کو جانچ لیا تھا۔ اس کی ماں اس قدر مجبور ہو سکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے جب انایا نے اسے ٹھنڈے یخ مینگو شیک کا بڑا گلاس آ کر تھمایا تو اس نے کوئی تردید کیے بنا لے لیا تھا۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے لانگ روم ہوتا ہوا، جہاں سے کمرے کی جانب راہداریاں نکلتی ہیں، وہیں بیٹھے اس نے آگے دیکھا، اور اس وقت وہ سب وہاں پر برجمان تھے اور یہ سب ان کے سامنے آئے تھے۔ انایا نے سب کو مینگو شیک دے دیا تھا اور وہ پینے میں مشغول تھے۔ جبھی عباس زہرا اور حاکم کے درمیان بڑے صوفے پر قدرے ریزرو سی سیٹ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی باتوں کا مختصر سا جواب دے رہی تھی۔ دائیں طرف رکھے ٹویسٹر پیچھے ٹیک لگائے وہ آرام دہ حالت میں عباس، اور آگے ہو کر انایا بیٹھی ہوئی تھی جو اس کی طرف بھی متوجہ تھے۔ وہ چاہے جتنی پر اعتماد سی، لیکن ان سب کے درمیان اس وقت یوں زینت نگاہ بنی بیٹھی بے آرام ہو رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرین کیسی ہے ماما؟ میرین کے ذکر پر گلے میں کچھ آ کر اٹکا تھا۔ ماما ٹھیک ہے، میرے یہاں آنے کے فیصلے پر مجھ سے سخت خفا ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، اس لیے جب میں آئی تو وہ مجھ سے ملی تک نہیں تھی اور نہ ہی اللہ حافظ کہا، حالانکہ وہ مجھے گلی کی نکڑ تک بھیجے تو بھی اللہ کی امان میں نہیں بھیجی انہوں نے، اور وہ اس وقت سخت خفا ہیں مجھ سے۔ میں نے چاہ کر بھی ان کو راضی نہیں کر پا رہی۔ ان کو منانے کی میں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی بات سے نہیں ہٹی تھی۔ وہاں درجہ صاحب گوئی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ماحول میں ایک دم سے تناؤ کی سی کیفیت در آئی۔ عباس نے بے آرامی سے صوفے کی ٹیک چھوڑی۔ زہرا کی مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی۔ انایا نے گڑبڑا کر باپ کی جانب دیکھا۔ حاکم یوسف، آپ کے سنجیدگی سے بیٹھے چہرے پر سے مسکراہٹ اناک ہونے لگی تھی۔ کوئی نکاح بھی ہو چکا ہے کہتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ باری باری سب کے بجھے چہرے دیکھ رہی تھی اور اسے ڈھیر و سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے لب و لہجے میں کوئی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ بالکل سادہ سا انداز جیسے وہ خود پر بیتی بتا رہی ہو، اور وہ ان کو اس حالت میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل کی دنیا روشن ہو چکی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے آ کر مجھے بتایا، میں تو ان کے نکاح میں ہوں، اور میں آپ سے کوئی سمجھ سکتا ہوں وہ لمحہ میرے لیے کس قدر بے یقینی اور صدمے لیے ہوئے تھا، لیکن میرے پاس سوائے اس حقیقت کو قبول کرنے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، تو بس میں نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، جہاں اس وقت آپ کے درمیان بیٹھ کر مجھے ذرا بھی اپنائیت کا احساس نہیں ہو رہا۔ اپنائیت کیا چیز ہوتی ہے، اس کا احساس مجھے کب ہوگا یہ میں خود بھی نہیں جانتی، لیکن یہ میں نے فیصلہ لے لیا تھا، کیونکہ میری زندگی کی ایک تلخ حقیقت تھی، لیکن میں کسی بھی قسم کی جھوٹ اور اپنائیت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ عباس کی نظر اس کے چہرے پر گہرائی کھوج رہی تھی، وہاں کوئی کھوٹ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب وہ ان کی گردن جھکائے بیٹھی تھی اور ڈر کوریڈور سی خاموشی چھانے لگی تھی جس زہرا نے توڑا تھا۔
کوئی بات نہیں بیٹا، تم اپنی جگہ غلط نہیں ہو، ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں، ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کو جانیں گے تو اپنائیت بھی محسوس ہونے لگی۔ درخت کی شاخیں کتنی بھی بڑی ہو جائیں یا جڑی ہوں، تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے اور ایسی ہی خود ہونی کشش ہوتی ہے۔ فاصلے جتنے بھی مرضی درمیان میں ہوں، خون اپنا آپ ضرور دکھاتا ہے۔ زہرا نے اپنا کندھا دھیرے سے تھپتھپایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے دلی سے دھیما سا مسکرا دی تھی۔ اب ان لوگوں میں رہنا ہے تو تھوڑی بہت اداکاری تو کرنی پڑے گی۔ دل ہی دل میں یہ بات اپنے دماغ کو سمجھائی تھی۔ حاکم بہت کم ایسے جذبات کے بہاؤ میں بہا کرتے تھے، آج بار بار ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ قاسم کا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے آتا اور دل خوشی اور دل کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر انہیں دیکھنے کو ملا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے اندر کے جذبات بار بار آنکھوں کے راستے آنسو بن کر باہر بھیگ رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو آج بہت دل سے یاد کر رہے تھے اور ان کا بھائی ان کے بار بار یاد آ رہا تھا۔ ان کا بھائی انہیں پگھلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زرنج نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر ناگواریت کے ظاہر ہونے کو خود کو روکا تھا، اور اپنی ماں ٹھیک کہتی تھی، حویلی والے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرے ہوئے شخص سے جھوٹی باتیں تک منسوخ کر۔ انایا بیٹا جاؤ، بہن کو لے جاؤ، منہ ہاتھ دھو لے، اتنا لمبا سفر کر کر آئی ہے، تھک گئی ہوگی۔ جی بابا سائیں۔ زہرا کے کہنے پر انایا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرنج نے بھی شکر کا سانس لیا، اور اس وقت شدت سے کچھ وقت اکیلے رہنے کی خواہش تھی۔ اس بناوٹی سے ماحول میں اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اور وہ ان دونوں کے مناظر سے ہٹتی کب سے دل میں رکھا سوال حاکم کی زبان پر آ ہی گیا۔ عباس تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا اور آہستگی سے مختصر کر کے انہیں سب بتانے لگا، سوائے اس کے کہ اس نے زرنج کو یہاں لانے کے لیے کیا تکنیک اپنائی، اور اس نے باقی ہر ایک بات بتائی تھی۔ اپنے باپ سے اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، صرف اور صرف وہ بات چھپائی تھی کہ وہ جو اس کی اور زرنج کے درمیان کی تھی۔ تو مہرین تمہارے سمجھانے پر بھی نہیں مانی۔ ان کے لہجے میں افسوس در آیا۔ عباس نے نرمی سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ہم چلیں شاہ جی، ایک بار اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا پتہ وہ ہماری بات سن لے۔ زہرا نے بڑی آس سے حاکم کی جانب دیکھا تھا۔ عباس نے ماں کی جانب دیکھا اور ان کے چہرے کی آس پل میں رفع ہوتی گئی تھی۔ حاکم نے متفق انداز میں سر ہلایا، بلکہ زرنج کے آنے کے بعد اس کے دل کا بغض اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں ہوگی، ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے، وہ پرسوچ لہجے میں گویا ہوا، اور تب تک ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زرنج کا دل یہاں اچھے سے لگ جائے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ہم سب اس کے لیے اجنبی ہی ہیں، اسے اس کی اپنائیت خود بھی نہیں فیل ہو رہی، اور بس ہوگا، ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی کہ وہ یہاں جلدی گل مل جائے، اور اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ شروع میں ہو سکتا ہے وہ کچھ تلخی دکھائے، اور کوئی اسے دل پر مت لینا، کیا پتہ مہرین نے اسے ہمارے بارے میں کیا کچھ بتا رکھا ہو، ایسے میں وہ اسے وقت چاہیے ہوگا، ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے بعد ہی ہم کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر عباس کے چہرے پر سوچوں کے جال بچھے، اس کی سوچوں کی پرواز کہیں سے کہیں سفر طے کر گئی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ لیا ہے بابا صحیح، وہ بالکل اچانک سے بولا تھا، آواز دھیمی ضرور تھی مگر لہجہ دو ٹوک اور حتمی تھا۔ حاکم اور زہرا بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ اپنا فیصلہ سنانے کو پہلی ہی بار تیار بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ سے اپنے بیٹے کی بات سننے کے لیے اس کی طرف ہمت انگوش تھے۔ بابا جان، پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کا نمبر ملائی جا رہی تھی، لیکن اس کی کال ایک بار بھی نہیں اٹھائے گی۔ ہر بار آپ کے مطلوبہ نمبر فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اس کے دل کو نئے سرے سے دکھتی راگ۔ بالآخر اس نے تھک ہار ماننے کی کوشش ترک کر دی اور ایک گہرا تھکن زدہ سانس لیتے اطراف کا جائزہ لیا۔ کوفت تھی جس نے ایک بار پھر سے اس کے گرد حصار باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کافی کشادہ کمرہ تھا، اور اتنا بڑا کہ لاہور میں اس کے گھر کے 2 کمرے بھی ایک ساتھ ملا دیے جاتے تو چھوٹا تھا۔ چپتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، اور ایک بڑی سی گلاس ونڈو تھی اور ایک دروازہ تھا جو باہر کی جانب کھلتا تھا۔ باہر کی جانب کھولنے کے بعد اس کو باہر سے لان نظر آنا تھا، کافی کشادہ لان تھا جو اس کو اس کے روم سے ہی نظر آنا تھا۔ چھت پر سے کھلتا تھا اور چھت سے باہر پورے کمرے کا، پورے گھر کا وہ وہاں سے مکین سفید رنگ کے خاص لگاؤ تھا۔ یہ کوئی پہلی بار اس کمرے میں آنے پر جان لیتا کہ وہ ایک ہی تھی جس نے فریش ہو کر سیاہ لباس تن کیا تھا، اور اس طرح وہ اس پورے ماحول میں بہت غیر مانوس اور اوپری سی لگتی تھی۔ وہ اس غیر مانوسیت کی وجہ نہیں جان سکی تھی۔ وہ اسی کمرے میں
اسی کمرے میں چھوڑ گئی تھی اور اسے تو اس کا لایا ہوا سوٹ کیس بھی وہیں دروازے کے ساتھ والی دیوار کے قریب رکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ شش و پنج میں گھری وہیں جل پیر کی بلی بنی یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی اور اس کے صوفے پر بھی نہیں بیٹھی تھی، تفکر کی پرچھائی بھی چھانے لگی تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں وہاں چکر کاٹے جا رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ بند دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکتے ہوئے پلٹی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور پہلی بار زرنش کے لوگ کہیں گے آج بھی سفید رنگی پہن رکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور جہاں تک کہ وہ دونوں ایک ہی فریم میں آمنے سامنے کھڑے بالکل ایک دوسرے کا متضاد لگنے لگے تھے، سیاہ اور سفید، لیکن پھر بھی ایک ساتھ کھڑے اتنے مکمل لگتے تھے کہ وہاں کسی سرمئی کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ان دونوں کا احاطہ اتنا کمپلیٹ تھا کہ کسی اور کا گنجائش نہیں تھی۔ میں اس کمرے میں کیوں ہوں؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال لگا۔ عباس کے اطراف اس کی طرف نگاہ کی اور پھر کیونکہ یہ تمہارا کمرہ ہے اسی وجہ سے تم اس کمرے میں موجود ہو۔ عباس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ بھول پن کی انتہا تھی کہ وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کا عباس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جہاں بیزاری کی تلے پھیلی بے چینی صاف ظاہر تھی۔ زرنش نے گہرا سانس باہر دھکیلتے آنکھیں میچ کر ہلکا سا سر جھٹکا، پھر اس کی طرف دیکھتے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، اس نے اچنبھے سے سوال کیا اور اس کے جواب پر وہ اس کی سانس اندر ہی میچ کر رہ گئی۔ وہ بات کو اچکتے ہوئے بولا۔ زرنش کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے ایک عرصہ تمہیں اس کمرے میں تصور کیا، کبھی تمہارا چہرہ ذہن کے حاکے پر بننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے ملوں تو تم اس سے ذرا بھر بھی مختلف نکلو، لیکن پھر بھی میں نے کئی بار تمہیں اس کمرے میں کبھی کھڑکی کے سامنے کھڑے تو کبھی یہاں کبھی وہاں چلتے پھرتے محسوس کیا۔ وہ بہت نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ نگاہ میں تھا اور اس کے چہرے کی حلاوت اور سچائی اس کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ تب میں سوچتا تھا جب وہ دن آئے گا تو تم سچ میں یہاں مجھے ایسا لگے گا۔ مسرہم کر دیتا اس کی باتیں، اس کے بائیں گال پر چھوٹا سا گڑھا بنتا تھا۔ یہ بات بھی زرنش جانتی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نظر دوڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کے سحر میں گم نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ اپنی باتوں کے سحر کو پیش کرنا۔ وہ دونوں چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ وہاں موجود ہر شے ساکن لیکن مصروف تھی۔ اور مجھے اعتراف کرنے دو زرنش فاطمہ، یہ لمحہ میرے تصور سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مکمل ہے۔ پہلی بار زرنش نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ وہ لفظوں کا ساحر تھا اور اسے سحر زدہ ہونے سے خود کو بچانا تھا، کیونکہ اس کے سحر میں خود کو جکڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بات کو کاٹتے ہوئے اپنی بات شروع کر دی تھی۔ نہیں زرنش فاطمہ، اس بار اس نے ایک بار پھر زور دیتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ ارد گرد کا طلسم پھیلا جھٹکے میں زائل ہوا اور اس کمرے کے در و دیوار نے اس بھورے بالوں اور کھلے چہرے والی لڑکی کو حفکی سے دیکھا۔ سوائے وہاں کے مکین نے تو پھر کہاں رہو گی بتاؤ مجھے؟ سوائے وہاں کے مکین کے تو پھر کہاں رہو گی بتاؤ؟ منہ برا بنائے وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ زرنش نے الفاظ جوڑنے کی کوشش کی، کہیں بھی، لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ماننے پر مجبور ہوئی، لیکن بہت سے جڑے لوگوں کو اپنی تکلیف کی وجہ سے کسی کو مبتلا نہیں ہونے دیکھ سکتی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک طرف آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے اس فیصلے کو لینے پر مجبور کیا تھا، میری بغیر کسی مرضی کو کہیں شامل نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ کی اتنی بڑی بات دل پر پتھر رکھ کر مان لی تھی، تو اب آپ کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ وہ اپنی بات اس تک پہنچا چکی تھی اور عباس اس کی طرف دیکھے ہی۔ کچھ تو تعاون آپ کو بھی کرنا ہوگا، آپ کو مجھ کو وقت دینا ہوگا اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، ان نئے رشتوں کو قبول کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو قبول کرنے کی مجھے کچھ وقت درکار چاہیے۔ وہ بہت اعتماد بنا جھجکے اس کی اپنی بات اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ عباس نے اس کا لفظ غور سے سنا تھا اور پھر فقط اتنا کہا، آئی ایم سوری۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت باندھتے اس کی جانب دیکھنا بولنا شروع کیا تو لب و لہجے میں ہلکی سی ندامت لیے ہوئے تھا۔ جو کچھ میں نے لاہور سے واپسی پر اپنی آخری ملاقات میں تم سے کہا تھا وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ زرنش کا دل نے سر سے متنفر ہونے لگا۔ لوگ کیسے اپنا کیا دوسروں کے سر پر ڈال دیتے ہیں، یہ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ کیسے آپ نے اپنا سب کچھ، تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے میں نے بار
بار تم سے کہا تھا کہ میری بات ایک بار سکون سے سن لو، ہم یہ معاملہ بہت سکون اور آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ زرنش تم نے پھر بھی چاچی کو بھی میری بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ میں پھر کیا کرتا؟ میں نے اسی لیے یہ بات کی تھی۔ میرا ماننا جلد یا بدیر ہمیں معاملات باہمی بات چیت سے ہی حل کرنے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں، پہلے کر لیتے تو ہمارے درمیان اتنا میس کریٹ نہ ہوتا۔ خیر، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، چلو ابھی بھی ہم اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں، تمہیں بس میری بات غور سے سننا ہوگی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرایا۔ زرنش خاموشی سے بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ بات تم سے پہلی ملاقات میں ہی کرنے والا تھا، لیکن اب کر رہا ہوں۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ چاچی نے تم سے اتنی بڑی بات چھپائی ہوگی، اور مجھے اس کے لیے تم سے دلی ہمدردی ہے۔ جانتا ہوں یہ تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ رہا ہوگا، لیکن زرنش کچھ حقیقتیں ہمیں پسند آئیں نہ آئیں انہیں قبول تو کرنا پڑتا ہے۔ میرے لیے یہ زیادہ آسان تھا، کیونکہ میں بچپن سے جانتا ہوں کہ میرا تم سے نکاح ہو گیا ہے۔ وہ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ زرنش کے کچھ لب کہنے کے لیے ہلے، مگر وہ دوبارہ بات شروع کر چکا تھا۔ تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ کیوں کیا؟